बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और आज जैसे कि जो मैंने लिबास ज़ेबतन किया हुआ है और इसमें ये रुमाल इस चीज़ की निशानदही करेगा कि आज हम यौम शोहदाए पुलिस मना रहे हैं, क्योंकि हम बाज़ाब्ता तौर पे देखें तो हम सब जो शोहदा हैं उनकी याद को आज मना तो रहे हैं, लेकिन इस याद को मनाने का मकसद लवाहिकीन के लिए, उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ हम कर रहे हैं और आज हम बात अगर करें यौम शोहदा के हवाले से तो आज मैं एक लिस्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसमें मुतादिद जो हमारे मुजाहिदीन हैं उनके बारे में कुछ डिटेल सामने आई है। और उनके बारे में अगर हम देखें तो मेरे नाजरीन जो कि इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बताऊँ कि 2014 से इस दिन को मनाने का आगाज़ किया गया और इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो यही है कि हम अपने हीरोज़ को, अपने मुजाहिदीन को खराज तहसीन पेश कर सकें। 1970 की दिहाई की अगर बात करें तो 11 मुजाहिदीन, अगर हम 1980 की बात करें तो हमारे सिपाहियों की तादाद 220 हो गई, जो कि किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी हादसे में, किसी न किसी ट्रेजेडी में, किसी न किसी ऑपरेशन के दौरान जाँ भाग हुए, शहीद हुए। इसी तरीके से 1990 की दिहाई तक 542 और 2000 की अगर बात करें सन तो 1010, और इसके साथ साथ अगर 2000 से लेके मैं बात करूं 2010 तक तो 655, और अगर मैं बात करूं 2011 से 2020 तक 2025 तक तो 174 जो हमारे सिपाही हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो शहीद हो गए। वो हम कहते हैं कि शहीद का लहू जो है वो रायगा नहीं जाता, और इस वक्त भी हम देखते हैं कि हमारी फ़ौज, इसके साथ साथ हमारी सिपाही, हमारी पुलिस कम्युनिटी इस वक्त ख़ास करके इदारों के साथ मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ अच्छा काम नहीं कर रही बल्कि लवाहिकीन के हुकूक दिलवाने में, उनकी मिल्कियत, उनको जो रिवॉर्ड्स हैं वो देने के लिए कोशा हैं। आज की जो अगर हम आदाद शुमार बताएं और अगर आज हम आपको बताएं कि आज जो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि कराची में जो काम किया गया, कराची में इस दिन को मनाने का जब आगाज़ किया गया तो बताते सियासी पार्टीज़ से लेके हुकूमती सतह पे इस दिन को मनाने का मकसद यही था कि हम तमाम लोग उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि 27 अगस्त 2014 को, क्योंकि 2014 से जब इस दिन का आगाज़ हुआ तो पहला जो मुजाहिद खुर्रम कमाल, जिसे अब 11 बरस बीत चुके हैं, ये 12 साल का टेन्योर है जिसमें हमने देखा कि जो शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन का जो आगाज़ किया गया और अब ये आगे भी चलता चला जाएगा। ऐसे में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, क्या लवाहिकीन जो कि इस वक्त मौजूद हैं, जो शोहदा हैं, उनको खराज अकीदत तो पेश किया जाता है लेकिन उनके हुकूक पे क्या बात की जाती है, क्या उनको वो फैसिलिटी दी जाती है? क्या सिंध हुकूमत, क्या हुकूमती इदारे जो इस दिन को मना रहे हैं, क्या वो इस कारकर्दगी को देखते हुए इस दिन को और अच्छे तरीके से मनाने का एहतमाम करेंगे? उनके साथ दिली हमदर्दी तो हमारी है, साथ साथ हुकूक की अगर बात करें तो क्या हुकूक दिलवाए जा चुके हैं या उसके लिए कोई कम्युनिटी काम करिए, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, उससे वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि हम बात कर रहे थे यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से, और ऐसे में यौम शोहदाए पुलिस मनाने का जो असली मकसद है वो क्या है, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? आज के प्रोग्राम में इस पर तफसीली गुफ्तगू भी होगी। क्या क्या मुराद दी जा रही हैं, क्या सन हुकूमत अपने इन लवाहिकीन के लिए हर प्लेटफॉर्म पर साथ मौजूद है, इस पर ज़रूर बात होगी। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नौरीन असलम चौधरी ने, जो कि असलम चौधरी की वाइफ भी और उसके साथ साथ चेयरपर्सन भी हैं चौधरी असलम फाउंडेशन की। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में नौरीन असलम चौधरी को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, सबसे पहले तो यकीनी तौर पे आज का दिन जो हम मना रहे हैं और ये इस दिन का मनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम शहीदों को खराज तहसीन तो पेश करें, लेकिन उसके साथ साथ हम उनकी फैमिली के साथ हर लम्हा, हर वक्त मौजूद है। ऐसे में आपने हमें ज्वाइन किया है, ये इनिशिएटिव 2014 में लिया गया, इस इनिशिएटिव को आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं, ये तो लिया तो बहुत अच्छा गया है कि शहीदों के मोराल को बुलंद किया है इस ऐसे प्रोग्राम्स करके। मगर देखिए, शहीद का एक दिन नहीं होता। मुझे छोड़िए, मैंने स्ट्रगल किए चौधरी असलम के लिए, बरसियों के हवाले से, प्रोग्रामों के हवाले से, मगर जो आम मेजॉरिटी शहीदों के फैमिलीज हैं उनके लिए ये एक दिन होता है। तो मैं ये आईजी सिंध और हुकूमत सिंध से ये कहूंगी कि इनकी तमाम चीज़ों को भी देखा करें, एक दिन से काम नहीं होता है। क्योंकि हम शहीदों के घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बहुत सारे मसाइल फेस भी करती हैं।
मगर वो कहते हैं ना, हर एक औरत का जज्बा अलग है। और चौधरी असलम ने जो किरदार कराची पाकिस्तान के नाम किया और अपनी जान का नजराना पेश किया इस मिट्टी को साफ करते, दुश्मनों के खिलाफ काम करते हुए जाम शहादत नोश की, इसी तरह छोटे बड़े सब जो भी शहीद हुए, पहले तो मैं उनकी माओ को सलाम पेश करती हूँ, उनकी बीवियों को सलाम करती हूँ, उनकी बहनों को सलूट करती हूँ। अल्लाह उनके हौसले और मकाम बुलंद रखे। और शहादत का मकाम बहुत बड़ा है, आम मौत से करोड़ों दर्जे अफजल है। तकलीफें वक्ती हैं, इस रास्ते का हिस्सा होती हैं, वो चली जाती हैं हिम्मत और हौसले से। तो बाकी आज का दिन तमाम पाकिस्तान के ऊपर शहीदों का रखा गया। 4 अगस्त ये रखा गया जी, सिफत गयूर पेशावर के जो एक थे जो बम ब्लास्ट में काम किया था उस पे, तो हमने ये मुतालबा कराची सिंध के लिए चौधरी असलम के नाम टाइटल के लिए कहा था कि 9 जनवरी को रखा जाए, कि हर जगह हर सूबे के अंदर अपने अपने शोहदास को जो मकाम हासिल है तो उनके नाम होना चाहिए। ठीक। अच्छा तो नौरीन साहबा, कहानी बोला वफाक से है तो ये है। जी जी ठीक, बिल्कुल सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं और ज़ाहिर हुकूमती सतह पे तमाम पहलुओं को देखा जा रहा होता है। ऐसे में नौरीन साहबा, एक जिक्र किया आपने, हम लवाहिकीन की जब बात कर रहे हैं और शहीदों की बात कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। और ज़ाहिर है आप पे भी इस तरह का वक्त एक गुजरा जिसमें काफ़ी तकलीफ़ आपने फेस की होंगी। ऐसी क्या तकलीफ हैं जो आज भी याद है कि ये वो लम्हात हैं जो कि हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, या वो क्या तकलीफ या तकालीफ या मुश्किलात का सामना था जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया? मैंने जितना सामना किया तकरीबन इस सिंध के अंदर तमाम शहीदों के ऊपर, सबसे बड़ा सामना मेरा इसलिए रहा कि चौधरी असलम का किरदार पूरी जगह दुनिया में छाया दुश्मनों के हवाले से। फिर उस फैमिली को कितने खतरात हैं और थे, और आज भी मेरी सिक्योरिटी लगी हुई है इसी चक्कर में। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे सिक्योरिटी नहीं फराम, मुझे फराम की गई, मगर जो मामला बाकी और शोहदास के होते हैं उनके घरों के अंदर ऐसे आलम होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनकी खवातीन को मैंने रोते देखा है, उन्होंने अपने हस्बैंड के नजराने दिए, अपने बच्चों को पालती हैं, उनके लिए एक दिन ना रखिए, आप 2-3 महीने के बाद एक राउंड लगा के उनकी दिलजोई तो कीजिए। ठीक। अच्छा, ये अभी कोई सिलसिला चला है थोड़ा सा कि इन्होंने रिवॉर्ड नोटिफिकेशन निकाले, ठीक है, हमारे बच्चों के लिए नहीं निकाले आज तक, हमने खुद दिसंबर में अप्लाई करना है। ठीक, अभी तक आपको वो तो रिवॉर्ड्स नहीं दिए गए जिसकी ऐलानात किए जाते हैं, इनको हल होना चाहिए। जी, जो ऐलानात किए जाते हैं, तो ये कहने का मकसद ये है कि वो हुकूमत सिंध पूरा नहीं करती, आप यही कहना चाह रही हैं? नहीं करती है, पर कुछ चीजें हल नहीं हो रही होती, कुछ चीजें लेट हो जाती हैं, लेट हो जाती है, और कुछ प्रोसेस इतने होते हैं कि 1.5-2 साल लग जाते हैं पेंशनरों को। और ये मेरा नहीं इशू, ये आम जो बेचारे नॉर्मल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल पे जो शहीद है उनके बड़े मामला आते हैं जनाब। ठीक। अच्छा, इस वक्त के हल भी हुए, ऐसा नहीं है। ठीक। अच्छा, इस वक्त सिंध पुलिस की कारकर्दगी को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि एआई का दौर भी है, ऐसे में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त इस दौर में रहते हुए पुलिस की कारकर्दगी को आप किस नजर से देखती हैं? मैंने देखे जी, अगर कंपेयर करूं चौधरी असलम के हवाले से, वो दौर तो बहुत ही खतरनाक था। सबको पता है मीडिया को कि ब्लास्टिंग का दौर था, मगर असलम ने 80% काबू डाला जाने से पहले, ये बातें डन हुई। बाकी इस वक्त जो भी है, इतना क्राइम रेट नहीं बढ़ा जितना उस दौर में था, माशाल्लाह अभी बेहतर है। और अल्लाह पाकिस्तान की धरती और चीज़ों को सलामत रखे, हमारी पहली दुआ है, क्योंकि हम शहीदों के घरानों से इस मिट्टी के लिए खून ये है, तो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और सिंध पुलिस को काम करते रहना चाहिए। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत शुक्रिया, आप ज़ाहिर आपका हमारे पास इस वक्त मौक़िफ़ आ चुका है और आप हमारे साथ मौजूद थी। नौरीन असलम चौधरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर बड़ा क्रिटिकल एक सवालिया निशान भी नज़र आ रहा होता है आवाम की जानिब से, देखिए
دیکھیں یا ہم یہ تاثر اگر دیکھیں کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کی جانب سے بھی بڑے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں پروسیس میں چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اعلانات تو کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کو وفا ہونے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ایک رپورٹ جو ہمارے پاس موجود ہے جس کے مطابق اگر ہم بتائیں، سی ایم صاحب کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ شہداء کے پولیس کا جو پیغام تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صوبے میں قیام امن کے لیے سندھ پولیس کی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ وہیں 1971 سے اب تک پولیس کے 2549 اہلکار شہید ہوئے۔ اب ریوارڈز کی اگر بات کریں تو دہشت گردی کی کیسز میں شہداء کے لیے 2.35 کروڑ سے 7 کروڑ روپے کا پیکج رکھا گیا تھا۔ دوسری جانب اگر بات کریں کہ یہ تو ایک پیکج رکھا گیا، ٹارگٹ کلنگ کی بات کریں تو ٹارگٹ کلنگ کے ورثہ کو جو ہے وہ 2.35 سے جو کروڑ ہیں اس سے لے کے 6 کروڑ تک کا معاوضہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے شہید کے خاندانوں کو 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس اور سرکاری رہائش بھی دی جائے گی۔ ایسے اعلانات سامنے آئے ہیں اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ مفصل طریقے سے کام کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک پورا وقت درکار ہوتا ہے۔ 2014 سے لے کے اور اب تک اگر ہم دیکھیں کہ 10 سے 12 سال گزر جانا، اور ایسے میں جو شہداء کی تعداد ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم ابھی کی بات کریں تو 764 جو شہداء ہیں اس وقت سر فہرست ہیں، اور جن کے اعلانات تو کیے جا چکے ہیں، جن کے لیے معاوضے اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعدد پلاٹس کے معاملات ہیں یا نوکریوں کے معاملات ہیں یا روزگار کے معاملات ہیں، یا اگر ہم دیکھیں جو بچے جن کے چھوٹے ہیں، جن کی تعلیم کا جو اخراجات ہیں، ان تمام چیزوں پہ سندھ پولیس اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت جو ہے بھرپور طریقے سے تعاون کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور جیسے کہ پروگرام میں ہم آج بات کر رہے ہیں یوم شہداء پولیس کے حوالے سے، اور جیسے کہ اب سے کچھ دیر قبل بھی ہم جب بات کر رہے تھے تو معاوضوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ایسے میں اس سال سے حکومت نے ایک اعزازی تمغہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈاکیومنٹری کی بات کی جائے تو ڈاکیومنٹری کا مقصد عوام کو مطلع کرنا ہے، عوام کو اس چیز کی طرف راغب کرنا ہے کہ یہ جو تمام آپریشنز کیے جاتے ہیں یا ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جاتے ہیں، اس میں سندھ پولیس کس طریقے سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، کس طریقے سے جو شہداء ہیں انہوں نے اپنی پرفارمنس دی، کس طریقے سے شہداء جو ہیں وہ اپنی اس پوری جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس پہ ڈاکیومنٹری جو ہے وہ اگر بات کریں تو SSU کی جانب سے بھی بنائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو CDD کی جانب سے بھی ایک خصوصی ڈاکیومنٹری بنائی گئی ہے۔ یہ تمام ڈاکیومنٹریز پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ریحان ہاشمی صاحب نے، جو کہ سابق ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ریحان ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے آپ کو اپنے پروگرام میں، اور جیسے کہ آج یوم شہداء پولیس کا دن منایا جا رہا ہے، کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس انیشیٹو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خاص طور پر جب شہداء کی بات ہوتی ہے اور ایک مخصوص دن متعین کیا جاتا ہے، اور آج کے دن جب اس بات کا اعلان کیا گیا اور 14 اگست بھی کی آمد ہے، مورکہ حق کے نام سے پوری قوم یکجا ہے، متحد ہے اور جشن آزادی منانے کی تیاری کر رہی ہے، تو سندھ پولیس کی بالخصوص اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے اقدامات ہیں، بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں جو کہ سندھ پولیس کے منسوب ہیں، اور سندھ پولیس کے جو شہداء ہیں باوجود اس بات کے کہ وہ وسائل، وہ انسینٹیوز اور وہ کمپنسیشنز جو دیگر صوبوں میں دی جاتی ہیں شہداء کو پولیس کے، وہ سندھ میں عمومی طور پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ میرا خیال ہے کہ پورے قوم کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں، اور جو حکومت وقت ہے، خاص طور پر صوبائی حکومت کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی بھی اولین ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز کے معاملات ہوں یا ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں یا دہشت گردوں کے یا کرمنل ایلیمنٹس کی وجہ سے شہید ہو جانے والے جو ہمارے پولیس کے افسران ہیں یا سپاہی ہیں یا جوان ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہو، میرا خیال ہے بہت ضروری ہے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے محسنوں کو، اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں اور ان کو ریئلائز کرتی ہیں، اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، تبھی آپ کے اندر جذبہ حب الوطنی بیدار رہتا ہے۔
ٹھیک. اچھا ریحان ہاشمی صاحب، آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ صوبائی حکومت کی بات کریں، بجٹ کی اگر بات کریں تو وہ وسائل جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتے، اور ہمیشہ سے ہم ایک ہی چیز جو ہے وہ سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، چاہے جب وہ بجٹ کی بات ہو، صوبائی سندھ کی بات ہو، اور اس کا مخصوص شہر اگر ہم کراچی کی بات کریں تو بجٹ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد بار جو بھی ہم اس طریقے کے اداروں کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بڑا ایک چھوٹا سا اماؤنٹ مختص کر دیا جاتا ہے اور محدود وسائل کہہ دیے جاتے ہیں. اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے، یہ ایک پولیٹیکل گفتگو بھی ہے اور حقوق کے غیر منصفانہ تقسیم کے اوپر نظر ثانی کرنے کی جسارت بھی ہے، اور اس جسارت کرنے کی پاداش میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بھی سلسلہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، حال میں بھی دیکھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لارجر کینوس پہ عوام الناس کو اس سے منسلک جو آرگنائزیشنز ہیں یا قومی دھارے میں لوگوں کو بہتر انداز میں لانے کے لیے اور احساس محرومی سے نجات دلانے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو کہ سیاسی چشمہ اتار کر اور سیاسی مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر کرنا بہت ضروری ہے. اگر قوم کو قوم کے تشخص سے اجاگر کرنا ہے آپ کو، تو آپ کو سیاسی محاذ آرائی، سیاسی جو تعصب کا چشمہ ہے اس کو اتارنا پڑے گا. یہ ایک گفتگو ہے، ایک مباحثہ ہے جو مختلف ادوار میں، مختلف اوکیزنز پر، ایونٹس کے اوپر، مختلف قانون سازی کے وقت یا مختلف ڈیسیجن میکنگ کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز ریز بھی کرتی ہیں، اور بہت سارے ایسے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بڑے جینون ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کا کال نہ کرنا اور سندھ کے تمام اضلاع میں غیر منصفانہ تقسیم پروونشل فائنانس کمیشن کی، جو کہ نیشنل فائنانس کمیشن سے ملتا ہے، اس میں اربن ایریا زیادہ سفر کرتے ہیں، یا غیر منصفانہ سرکاری وسائل کی یا سرکاری نوکریوں کی تقسیم، یا حتیٰ کہ آپ رورل ایریاز کی بات کریں تو وہاں پر پانی کی بھی غیر منصفانہ تقسیم ہے، جس کی وجہ سے غریب ہاری جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے کاشتکاری سے، وہ اس کا جو بنیادی حق ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یا سینسس کی بات کر لیں آپ، مردم شماری کی بات کر لیں، یا جو ہاؤس ہولڈ کاؤنٹ ہے اس کی بات کر لیں، تو معاملات تو بہت سارے ہیں. لیکن دیکھیں، آپ کو پوائنٹ آف کامن انٹرسٹ جو ہے، آپ کو ایک چند نکات ایسے ہوں گے کہ جس پہ آپ نے مشترکہ طور پر لائے عمل بنانا ضروری ہے، بلا تفریق زبان، لسان یا سیاسی وابستگی، تبھی آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، آپ کے طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، لیکن پولیٹیسائز کرنے سے بہتر ہے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ پوائنٹ آف کامن انٹرسٹ جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ مل کر کام کریں. اور اختلاف کا حق سب کو ہے، جمہوریت ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وکٹمائز کیا جائے. ٹھیک. اچھا ریحان ہاشمی صاحب، سابق آپ ممبر بھی رہے قومی اسمبلی کے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں سماجی کارکن کی حیثیت سے کام کریں تو نچلی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے سماجی کارکن جو ہیں وہ خدمات کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں لوائقین کی اگر ہم بات کریں، جو شہدا ہیں، تو کیا کبھی تعارف رہا کسی شہدا کی فیملی کے ساتھ جو ان کی مشکلات ہیں، کیا اس کو کبھی فیس کیا، ان سے کبھی آپ کا مکالمہ ہوا؟ دیکھیں، مختلف جو سماجی تنظیمیں ہیں، سماجی تنظیم کیا ہے کہ حقوق کی تقسیم کے حوالے سے، کسی کی پذیرائی کے حوالے سے، قومی تشخص اجاگر کرنے کے حوالے سے، وہ جو سیلف ایکچولائزیشن کا ایک لیول ہوتا ہے اس میں وہ سماجی کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس کو انٹینسیفائی اور ایگریسو کر لیں تو وہ پولیٹیکل ورکر بن سکتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جب تک کہ سماجی کارکن نہیں ہوگا وہ پولیٹیکل ورکر بھی نہیں بن سکتا. اچھا، میں جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے تناظر میں بات کروں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں جس کو میں جانتا بھی ہوں، جن کے پروگرامز میں شرکت بھی کرتا ہوں، جو کہ شہداء کے حوالے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر، وہ مالی طور پر نہیں ہوتا ہوگا بہت زیادہ، لیکن ان کے مورل انکریجمنٹ کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے رہ کر بات بتانے کے لیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اس میں شہداء فاؤنڈیشن سر فہرست ہے. حالیہ دنوں میں تنویر صاحب اور عاصم صاحب اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو کام کر رہے ہیں. وہ افواج پاکستان کے شہداء بھی ہیں، پولیس کے بھی شہداء ہیں، اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ کھڑتے ہیں. میں ذاتی طور پہ بھی یہ کرتا رہا ہوں کہ تحریک پاکستان کے جو کارکنان تھے، جو کہ آج سے 20-30 سال پہلے، 15 سال پہلے اپنی 80 یا 85 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اب عمومی طور پر، جو کہ اب زندہ نہیں ہیں زیادہ تر لوگ، تو میرے خیال ہے شاید ہی کوئی زندہ ہو. تو میرا روٹین یہ تھا کہ
تحریک پاکستان کے ان کارکنان کے گھروں پہ جاتا تھا 23 مارچ کو یا 14 اگست والے دن، صرف اس بات کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی آنکھیں تکتی تھی کہ کوئی آئے اور ہمیں ہمارے اس کارنامے کے اوپر، ہماری اس تحریک چلانے کی بنیاد کے اوپر ہمیں سلام پیش کرے، ہمیں شکریہ ادا کرے۔ تو میں کم از کم ذاتی طور پر تو سرخرو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے تحریک پاکستان کے بچے کچے کارکنان جو کہ آخری ایام گن رہے تھے اپنے، اور اپنی آنکھوں سے تک رہے تھے کہ کوئی آئے اور ان کو سلام پیش کرے، تو میں اپنے طور پہ کوشش کرتا رہا۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ یہ کرتے تھے، لیکن بہرحال محسنوں کو جو قومیں یاد نہیں رکھتی، جو شہداء کو یاد نہیں رکھتی، وہ قومیں ان کا مقدر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اچھا، اس سے آپ سے پہلے بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ نورین اسلم چودھری صاحبہ سے ہوئی، انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ ہمیں شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ اعلانات تو کیے جاتے ہیں بڑے بڑے، لیکن اس کو وفا ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑا پروسیس لگتا ہے۔ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کارکردگی پر کیا سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیں، بالکل درست بات کہی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ بیوروکریٹک ہنڈرنس اتنے زیادہ ہیں کیونکہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے۔ انگریز سامراج نے بیوروکریٹک نظام جو بنایا تھا وہ یہاں پر رہنے والے، بسنے والے ان غلاموں کے لیے بنایا تھا جن کو وہ انہی کے اندر سے چنیدہ لوگوں کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے۔ تو انگریز نے جس مقاصد کے لیے بیوروکریٹک سسٹم بنایا تھا، بدقسمتی سے وہ اسی انداز اور وہ اسی سوچ کے ساتھ چل رہا ہے آج تک بیوروکریسی۔ وہ سول سرونٹس کہلاتے ہیں، افسر شاہی کہلاتے ہیں۔ عمومی طور پر وہ فیسیلیٹیشن کے بجائے حکمرانہ، آمرانہ، جابرانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور یہ دیٹ مائٹ بی ون آف دا ریزن کہ بہت سارے ایسے جو چیزیں پہلی فرصت میں ہونی چاہیے تھی وہ تعطل کا شکار ہوتی ہیں، اور ممکنہ طور پر جو آپ نے انڈیکیٹ کیا وہ اسی انداز فکر کا شاخصانہ ہو۔ ٹھیک، اچھا، دوسری جانب ہم اب کارکردگی کی بات کریں، ظاہر آج ہم دن تو منا رہے ہیں شہدائے پولیس کے حوالے سے، لیکن ایسے میں اگر اب دیکھیں ہم شہر کراچی کی بات کریں یا ہم صوبہ سندھ کے دوسرا سکھر کی بات کریں، ہم حیدرآباد کی بات کریں، ہم جامشورو کی بات کریں، میرپور پور خاص کی بات کریں، متعدد جتنے شہر اس صوبہ سندھ میں موجود ہیں، ان تمام کی اگر بات کریں تو اس وقت سندھ پولیس کی کارکردگی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سندھ میں جو پولیس ہے اس کا وہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں سندھ پولیس بڑی جانفشانی کے ساتھ حل کرتی ہے۔ پولیس کے ویلیوز کو، مورل ویلیوز کو بلند رکھنا چاہیے۔ ان کی تنخواہوں کو کم از کم اتنا ہونا چاہیے جو دیگر صوبے میں تنخواہیں ہوتی ہیں۔ ان کی کمپنسیشن کا جو لمٹس ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنا کمپنسیٹ دیا جائے، سہولیات فراہم کی جائیں، اور ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایسا محکمہ ہے کہ جس کو اگر پولیٹیسائز کر دیا جائے گا یا اس محکمے کے ذریعے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کلچر کو فروغ دیا جائے گا تو یہ غیر جانبدارانہ عمل جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ صوبہ سندھ میں سندھ رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ پولیس کو ان کے زیر نگرانی تربیت اور ریکروٹمنٹ کا سلسلہ بھی شروع ہونا چاہیے، غالباً شروع ہو بھی چکا ہے وہ، اور ان کو ڈی پولیٹیسائز کر کے عوام کو سرو کرنے والی بات بنانی چاہیے۔ اور لوکل پولیسنگ بہت ضروری ہے۔ جب علاقے کا شہری، اس علاقے میں رہنے والا نوجوان اسی علاقے کی پولیس میں تعینات ہوگا، بھرتی ہوگا، تو کارکردگی میں بہت زیادہ فرق آئے گا۔ کراچی اربن ایریاز کی اگر بالخصوص بات کریں تو کئی ممالک سے زیادہ کی آبادی پہ مشتمل ہے، تو میرا خیال ہے کہ جس شہر کا باسی ہو اس شہر کی پولیس میں اس کو بھرتی ہونا چاہیے۔ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اکوپمنٹ کے مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان کے مورل ویلیوز کو بلند رکھنا چاہیے اور اس میں ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے۔ جہاں پر 10 خامیاں ہوں گی تو وہاں پر کئی ساری خوبیاں بھی ہوں گی، ان خوبیوں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب کے ممبر قومی اسمبلی اور سماجی کارکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، اور جیسے کہ پروگرام میں ہم یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں اور خاص کر کے لواحقین کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کی ملکیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہن سہن اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا اقبال اڈوانی صاحب نے، جو کہ سماجی کارکن بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اقبال اڈوانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 اگست کا دن ہے، 2014 سے ہم اس دن کو بنا رہے ہیں اور آج 12 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور ایسے میں آج کے دن کی جو دن ہے اس میں ہم شہیدوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، نہیں اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پولیس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں شاید میرے کو، تو ہاں ٹھیک بالکل ہونا چاہیے، اور اس طرح تو جو بھی آپ کے یہاں کچھ خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں
تو ان کے لیے تو ایسے پروگرام اس طرح سے ہونے چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے. جی ٹھیک سر، کس طریقے سے دیکھتے ہیں خاص کر کے ایک یہ دن تو ہم منا رہے ہیں، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں شہر کراچی کے اور خاص کر کے پورے پاکستان کے اگر حالات دیکھیں، ایسے میں ایسے دن منانے کا مقصد اپنے شہداء کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کی داد رسی کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کرنا ہے. ایز اے سماجی کارکن آپ ہیں، آپ اس ہمدردی، اس پیار محبت اور اس جذبے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہی کہا بہت اچھا ہے، اسی طرح سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہے ہماری حفاظت ہی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر ہم یہاں پولیس اگر ہماری حفاظت کر رہی ہے، بعض بار ایسا ہوتا ہے کچھ شکایتیں بھی ہیں، لیکن سب تو ایسے نہیں ہے نا. ہم کو تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ پازیٹیو سوچ رکھیں گے تبھی ہم ان چیزوں پہ لے کر چل پائیں گے. تو مطلب کہنے کا یہ اچھا اسٹیپ، اور ہم سب کو مل کے ان کے جو پیچھے لواحقین ہیں ان کے لیے اور باقی ان کی انکریج کرنا چاہیے. اور جس طرح ہم اس طرح کے ایونٹ کرتے رہیں گے، ان کے بارے میں بات کریں گے، تو ان کو ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے. تو انکریج کرنا تو ضروری ہے اور ان کا حق بھی ہے، کیونکہ جانے تو ہمارے وطن کے لیے دیے نا. انٹرنل ہو کہ کہیں بھی ہو، جیسے بارڈر پہ فوج لڑ رہی ہوتی ہے تو ایسے سٹی کے اندر یہ بھی حفاظت ہی کر رہے ہوتے ہیں ہر شہری کی. ٹھیک. اچھا اقبال اڈوانی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد دیگر ادارے بھی ہیں، ہم اگر ان کی بات کریں تو ایک دن مختص کیا جاتا ہے، اداروں کو فیسیلیٹیٹ بھی زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کا دن بھی اچھے طریقے سے منایا جا رہا ہوتا ہے. ایسے میں جب ہم پولیس کی بات کریں تو اس پہ بھی زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی ہمیں مراعات زیادہ سے زیادہ نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونا بھی چاہیے، اور اتنی تنخواہیں بھی نہیں ہیں جتنی ہم لوگ سمجھتے ہیں. بعض جو ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پولیس یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، تو آپ ان کی تنخواہیں تو دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہے. کتنے کو تو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. پولیس کے پاس جتنی پولیس کی نفری ہے اس کے حساب سے ہم نے ان کو جگہ بھی نہیں دی. وہ مجھے نہیں لگتا ہم نے کوئی اتنی فیسلٹی بھی ہم لوگ دے پا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو انٹرنل جو گلی کوچے میں جو کرائم ہوتے ہیں تو ان کو آپ کی فوج تھوڑی روک سکتی ہے. ان کو تو یہی روک رہے ہیں نا. ہر چیز میں، ہر چھوٹی چھوٹی گلی کے اندر آپ دیکھیں کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں جانے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. کرائم تو زیادہ تر وہیں ہوتا ہے، وہاں تو آپ کی یہ پولیس ہی جا رہی ہے نا. تو ان کو تو جتنا زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں، میرے حساب سے، کیونکہ سب سے زیادہ پرابلمز تو ان کو ہی ہے، یہی سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں. سب سے پہلے فرنٹ پہ تو یہی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جانیں بھی گئی ہیں. اور ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل مہنگائی کا دور ہے، اور ان کو زیادہ زیادہ ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کرائم کم ہو، تو سیدھی بات ہے کرائم کو تو یہی لوگ روک رہے ہیں. ابھی بھی جتنے رکے ہوئے ہیں کرائم، ان میں ان کی بھی محنت ہے، اور ان کو سپورٹ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا صرف ہم صوبہ سندھ کی بات کریں یا اگر ہم اس کے ساتھ دیگر صوبوں کی بھی بات کریں تو اقبال اڈوانی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے لیے ایک بڑا الگ سا پرسپشن بنا ہوا ہے. لوگ جو پولیس کے ادارے ہوتے ہیں اس کو بڑا تھوڑا سا الگ طریقے سے جو ہے اس کا پروٹوکول کو دیکھتے ہیں، اس کو الگ طریقے سے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. ایسے میں اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی تجویز اگر آپ کے دماغ میں ہو؟ دیکھیں تجویز تو یہی ہے، دیکھیں ان کو اگر پروٹوکول جیسے جو ہمارے منسٹر ہیں یا ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو لیکن ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو جو آرڈر آتے ہیں یہ تو اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا. ہم لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ موبائل ہے وہ ہے، لیکن موبائل ہے تو یہ کوئی اپنے شوق سے تھوڑی جا رہے ہیں. ان کو تو آرڈر آ رہا ہے اوپر سے، منسٹریوں سے آ رہا ہے، تو یہ دے رہے ہیں پروٹوکول دینا یہ نہیں چاہتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر پولیس کو جو وی آئی پی ہیں، جو بیوروکریسی ہے یا پھر جو منسٹر وغیرہ جو بھی ہیں، ان کے پروٹوکول پہ ہم نے زیادہ پولیس لگا رکھی ہے. اور اس کے بعد ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ایک گلی میں، ایک ایک محلے میں جہاں جہاں کرائم ہوتا ہے اس کو روک کے دکھائیں. تو کہاں سے دکھائیں گے؟ سب سے پہلے پروٹوکول کم کرنا چاہیے، اور جو پروٹوکول میں جتنی پولیس ہم نے لگا رکھی ہے ان سب کو کام پہ لگانا چاہیے، یہ والے کام پہ. جب ہی کنٹرول ہوگا. اگر یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں پولیس کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی قصور ہے کہ منسٹری جو سیاست کی نظر ہو رہی ہے یہ چیز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کنٹرول ہو، آپ کے ملک میں کرائم کم ہو، تو پروٹوکول جو دیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو بھی اسکول میں چھوڑنے کے لیے ایک وین جا رہی ہے پیچھے، ان کے ہر قسم کا پروٹوکول ہم نے دے رکھا ہے ان کو، تو اس میں پولیس کا کیا قصور ہے؟ اور بھکتا کون ہے؟ تانے کون سنتا ہے؟ تنزیہ کون سنتا ہے؟ گالیاں کون سنتا ہے؟ پولیس والے سنتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہے. پروٹوکول ہم وہاں دے رہے ہیں اور تنقید ہم ان کے اوپر کر رہے ہیں.
ٹھیک. اچھا, اب شہر کراچی کی بات کریں تو بڑا شہر ہے, بڑے مسائل ہیں, محدود وسائل ہیں. ایسا ظاہری ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں تو جب کوئی انسینٹیو کی بات آئے حکومتی سطح پہ تو وسائل جو ہے وہ بروکار لاتے ہوئے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے میں شہری کراچی کے اگر ہم مسائل دیکھیں اور وسائل دیکھیں تو, اور نفری کی بات کریں اگر, تو یہ جو پولیس کمیونٹی ہے اور یہ جو پولیس ہے اس کی کمیونٹی کی نفری کو بڑھانا چاہیے. بالکل بڑھانا بھی چاہیے اور بہت زیادہ بڑھانا چاہیے, اور جو پروٹوکول میں جو نفری جا رہی ہے اس کو کم کر کے یہاں پر ڈائیورٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں, ایک تو نفری ہمارے پاس کم ہے, باقی دوسری اور زیادہ تر نفری ہم نے یہاں پر کام پہ لگا دی ہے, تو اس میں پولیس کا کیا فالٹ ہے. اور بعد میں پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر گلی میں چھوٹے سے چھوٹا کرائم بھی ہو اس کو پولیس کنٹرول کر کے دے. کہاں سے کرے گی. آپ نے نفری ایک طرف ایسی جگہ پہ لگا دی ہے, وی آئی پی پروٹوکول میں نفری لگا رکھی ہے, آلریڈی آپ کے پاس نفری کم ہے, سیلری ان کو صحیح زیادہ مل نہیں رہی, اور تو مجھے لگتا ہے ایکسپیکٹیشن ہماری زیادہ ہے اور ان کو ہم کچھ دے نہیں پا رہے, تو کیا ہے یعنی ایکسپیکٹیشن ہی ہماری رانگ ہے. ٹھیک ہے جی. اقبال اڈوانی صاحب, سماجی رہنما, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. یوم شہدائے پولیس فرض کی راہ میں قربان ہونے والوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. وہیں دوسری جانب ڈاکیومنٹری کی بات کریں تو سی ٹی ڈی اور ایس آئی یو کی جانب سے متعدد ڈاکیومنٹریز پیش کی گئیں جس کا مقصد شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو شو. اور یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے, اور جیسے کہ پروگرام میں جس طریقے سے ہم پولیس کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے, بلکہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو ہر حالت میں سوچنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. کیا واقعی جو ہم تنقید کر رہے ہیں کیا وہ حقیقی معنوں میں جائز ہے یا نہیں. دوسری جانب پولیس کی کارکردگی پر اگر ہم دیکھیں تو پولیس کی کارکردگی جس طریقے سے شہری کراچی کے بڑھتے ہوئے مسائل نظر آ رہے ہیں, ایسے میں جو وسائل ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے نفری بھی بڑھانی ہوگی, جو کہ ہم بھی چاہیں گے کہ صوبہ سندھ میں جو حکومت ہے ہم اس کے ساتھ ان کو ہم مشورہ دے سکیں, ہم ان کو بتا سکیں کہ شہری کراچی کے جہاں اتنے مسائل ہیں وہاں پہ پولیسنگ کی کمیونٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے عملے کو بھی جو ہے وہ بڑھانا ہوگا. ایسے میں جو اعلانات کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس اعلانات کے اوپر جو وظائف دیے جا رہے ہوتے ہیں, جو اعزازی تمغہ دیا جا رہا ہوتا ہے, اور جو وعدے کیے جا رہے ہوتے ہیں ان وعدوں کو وفا کرنے کے لیے جو وقت کا بڑا ایک لانگ ٹائم پیریڈ ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لواحقین کی جانب سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اپنے کسی جگر کے ٹکڑے کو کھو دینا ایک جانب, دوسری جانب اگر جو بھی اس کے انسینٹیوز ہیں یا ملکیت کا معاملہ ہے یا نوکری کا معاملہ ہے یا تعلیم کے مسائل ہیں جو کہ خاص کر کے درپیش آئے ہیں, ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پولیس کی کمیونٹی الگ سے ڈیولپ ہونی چاہیے. 14 سال 2014 سے جب ہم دیکھ رہے ہیں اور اب 12 سال گزر چکے ہیں, تو ایسے میں ہر حال میں نہ صرف پولیس کمیونٹی کو یا پولیس کے ادارے کو بلکہ پوری پاکستان کی عوام کو بھی اس وقت لواحقین کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے. ان کے غم کے ساتھ ساتھ, ان کے دکھ کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.